सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ांकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलास व रुबा' फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी व बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और मुनासिब है, और हर किस्म की इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की होनी चाहिए, ये उसका हक़ है। और दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, ख़ास तौर पर आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक वसल्लिम। आज हमारे ख़ास तौर पर बर्रे सगीर के अंदर शादी या बीवियों के ताल्लुक़ से इस्लामी तालीमात के बरखिलाफ एक माहौल है। ख़ास तौर पर एक बीवी से ज़्यादा बैक वक्त या किसी वजह से भी बीवी से अलहदगी के बाद दूसरी शादी मुस्लिम मुआशरे में भी ये आज के वक्त का एक बहुत बड़ा चैलेंज। एक से ज्यादा बीवी रखना मुस्लिम मुआशरे के अंदर भी एक तरीके से लोग उसको गलत निगाह से देखते हैं या उसको गलत समझते हैं, और खुद बीवी के अंदर भी इस सिलसिले में बड़ी कमी नजर आती है कि वो दूसरी बीवी अपने शौहर का घर में आए, तीसरी आए, चौथी आए, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो माहौल है हमारे पूरे बर्रे सगीर का, उसके ऊपर जब आप निगाह डालेंगे तो ऐसा लगेगा जैसा कि ये शायद इस्लाम नहीं है। एक से ज्यादा बीवी रखना या पहली शादी के बाद बाल बच्चे वाले हो गए तो दूसरी शादी करना, बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिक्कत की बात है। रिश्तेदारों की तरफ से दबाव, बाल बच्चों की तरफ से दबाव कि शादी नहीं होनी चाहिए, जबकि इस्लामी तालीमात के ऊपर निगाह डालें तो पता यह चलेगा कि एक से ज्यादा बीवी सिर्फ जायज ही नहीं है इस्लाम में अपनाना, उसको एक से ज्यादा बीवी रखना, बल्कि एक तरीके से इस्लाम में इसकी तरगीब मौजूद है कि इंसान को एक से ज्यादा शादी करना चाहिए। और यही वजह है कि आप अंबिया किराम के बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नबियों की बीवियां एक से ज्यादा हुआ करती थी, और खुद हमारे आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने 11 बीवियां अपनाई। वफात के वक्त भी 9 बीवियां बाहयात रही।
تو اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو اپنا نظریہ بدلنا چاہیے، یا اسی طریقے سے دشمنان اسلام تعدد ازواج کو، ایک سے زیادہ بیویوں کو جس طور سے دیکھتے ہیں، جس طریقے سے سمجھتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو صحیح پیغام بھی پہنچائیں۔ عام طور پہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہوتا کیا ہے کہ جو شخص بھی اس راستے کو اپنا لے تو وہ عیاش ہے، نعوذ باللہ۔ یہی تصور دماغوں میں بٹھا ہوا ہے، ہمارے مسلم بھائیوں کے دماغ میں بھی یہی ہے۔ آپ کے معاشرے میں اگر ایک آدمی نے جائز طریقے سے بھی دوسری بیوی کو اپنا لیا پہلی بیوی کے رہتے ہوئے، تو ہم مسلمان بھائی بھی اس کے بارے میں ناجائز تبصرے کرنے لگتے ہیں، غیر مناسب کمنٹس ہماری طرف سے بھی، مسلم بھائیوں کے طرف سے بھی اس کے بارے میں سننے کو مل جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں عام اعلان کرتے ہوئے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ۔ ابھی چند دنوں پہلے ہی میں نے نکاح کے تعلق سے گفتگو کی تھی آپ کے سامنے، بعض احباب کی طرف سے کچھ مشورے کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے آج اس موضوع کو پھر سے چھیڑا ہے۔ تو میں نے اس آیت میں استدلال کیا تھا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نکاح کرنے کے تعلق سے کہا تو سب سے پہلے 2 بیوی کا ذکر کیا، ایک بیوی کا ذکر نہیں کیا۔ تم نکاح کر لو اپنی پسند کی عورتوں سے 2 سے، مثنا و ثلاثہ اور 3 سے، و رباع اور 4 سے۔ اب آخر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک شرط بھی ہے، اس میں انصاف کرنا پڑے گا ساری بیویوں کے بیچ میں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے بیویوں کے درمیان، فَوَاحِدَةً، تب ایک کرو۔ تو آپ اگر ترتیب پہ دھیان دیں گے، قرآن کی اس آیت کو باریکی سے سمجھیں گے اور دیکھیں گے تو پتہ ہی چلے گا کہ اللہ کہتا ہے کہ زیادہ بیویاں رکھو، 2 رکھو، 3 رکھو، 4 رکھو بیک وقت۔ اسلام کو یہ زیادہ پسند ہے کہ زیادہ بیویاں رکھو اپنے پاس۔ اگر آپ کے اندر عدل و انصاف کی کمی ہو، آپ کو لگتا ہے کہ ہم کر نہیں پائیں گے، ہمارا دل ذرا کمزور ہے، تب ایک سے کام چلاؤ، فواحدۃ۔ تو قرآن کی یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھو، مردوں کو اللہ یہی کہہ رہا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ شرط ہے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لیے 2 بنیادی شرط۔ ایک تو یہ ہے کہ عدل و انصاف بیویوں کے درمیان، اور اچھا عدل و انصاف میں ایک چیز ذہن میں آپ کو رہنی ضروری ہے، آپ کے ذہن میں، کہ نان و نفقہ اور سکنا میں عدل و انصاف ہوگا۔ خرچہ برچہ دیں گے، رہائش دیں گے تو سب کو ایک جیسا دینا پڑے گا۔ محبت کا مسئلہ الگ ہے، دل کا میلان ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو کسی کو زیادہ چاہنے لگے آپ، تو یہ انسان کے بس کا نہیں ہے دل کا میلان، لیکن اس کا اظہار نہ کرے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم چاہ کر کے بھی پورا کا پورا محبت میں بھی انصاف کر دو گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم چاہ لو اس کے بعد بھی عورتوں کے بیچ میں محبت کو برابر تقسیم کرو گے، دل کے میلان کو برابر تقسیم کرو گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کا اظہار نہ کرو کہ کس کو کتنا چاہ رہے ہو، جب اظہار کرو تو کوشش کرو کہ برابری دکھے۔ ایسا نہ کرنا کہ تمہارے رویے سے، تمہارے سلوک سے اور تمہارے معاملات سے ایسا پتا چلے کہ ایک کو کنارے چھوڑ دیا اور دوسرے کو اپنا لیا۔ یہ قرآن میں اللہ نے کہا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ پورے طور پر ایک کی طرف جھک جاؤ، چلنے پھرنے ہر چیز میں پتا چلنے لگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پتا چلا کہ اس کو چھوڑ کے رکھ دیا۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوشش کرو کہ ظاہر نہ ہو, لیکن محبت کی تقسیم برابر نہیں کر پاؤ. دوسری چیز کیا ہے؟ خرچ برچ کی طاقت ہو تبھی کرو. ایک سے زیادہ بیوی رکھو, اگر طاقت ہے خرچ برچ برداشت کرنے کی, نان و نفقہ کی, سکنا کی, تب کرو. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. ایک عام بات کہی گئی ہے کہ جو شخص خرچ برچ کی طاقت نہ رکھے وہ پاک دامنی اختیار کرے, نکاح نہ کر کے پاک دامنی اختیار کرے. چاہے ایک بیوی کی طاقت نہ ہو تب بھی وہی بات آئے گی, اور ایک سے زیادہ بیوی کے خرچہ برچے کی طاقت نہ ہو تب بھی وہی بات آئے گی. بہت سارے لوگ, خاص طور پر دشمنان اسلام نے اس کو ٹارگٹ بنایا ہے کہ یہ عیاشی ہے. بہت سارے مسلم بھائی لوگ بھی, اور خاص طور پہ بر صغیر میں, یعنی ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ جو پورا علاقہ ہے, یہاں پہ ہم لوگ مسلمان معاشرے میں بھی یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے والے کو عیاش سمجھنے لگتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں. اسلام نے اس چیز کو بڑھاوا کیوں دیا ہے؟ اس کے پیچھے جائز وجوہات ہیں. پہلی بات کہ اسلام چاہتا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو دنیا میں. اللہ رب العالمین اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا چاہتا ہے, اور اس کے لیے افراد کا بھی ہونا ضروری ہے. اسی وجہ سے تبلیغ کی جاتی ہے, اور تبلیغ کرنے میں دو راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے بال بچے ہوں, یہ زیادہ آسان ہے آدمی کے لیے کہ اس کو اسلام میں ڈھال دے آدمی بچپنے سے, اس کا ذہن خالی ہے, جیسا اس کو ڈھالیں گے ویسا وہ بن جائے گا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ غیروں کے پاس جائیں, دیگر افراد کے پاس سمجھائیں بجھائیں. تو یہ راستہ زیادہ آسان ہے کہ آپ کے گھر میں بچے پیدا ہوں تو اس کی آپ بچپنے سے تربیت کریں اور وہ اسلام کے لشکر بنے. تو ایک مقصد تو یہ ہے کہ زیادہ شادیاں کرو گے, زیادہ بچے پیدا ہوں گے, اور زیادہ لوگ اسلامی تعداد, اسلام کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی, اور اچھے مسلمان ہوں گے وہ, چونکہ وہ اس کی تربیت آپ اپنے گھر میں کریں گے. دوسرے کو سمجھانا بجھانا آسان کام نہیں. تو کثرت امت یہ بھی اسلام کا ایک مقصود ہے, اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تزوج الولود الودود, زیادہ بچہ دینے والی سے شادی کرو. تو اس میں ایک راستہ یہ بھی ہے کہ زیادہ شادیاں کرو. ایک سے زیادہ شادی کرو گے تو زیادہ بچے پیدا ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. اور اس طریقے سے زیادہ لوگوں کی تربیت کر کے زیادہ لوگوں کو توحید پہ تم قائم رکھو گے, اور اسلام بلند ہوگا, اللہ کا کلمہ بلند ہوگا. دوسری بات, اس دنیا میں اللہ کا اپنا نظام ہے کہ عورتوں کو اللہ رب العالمین نے زیادہ پیدا کیا ہمیشہ. آج بھی پیدائش کی بات کر رہے ہیں ہم, ابھی پیدائش پہ آپ نگاہ ڈالیں پوری دنیا میں کہ لڑکا زیادہ پیدا ہو رہا ہے کہ لڑکی زیادہ پیدا ہو رہی ہے, تو ریشیو نکل کے آئے گا کہ لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے, قدرت کا نظام. لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں. اب جب لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں اور ہوتی ہیں, اور ایک سے زیادہ شادی نہیں کرے گا آدمی, تو کتنی لڑکیاں بغیر شادی کے زندگی گزارنے پہ مجبور ہوں گی. تیسری بات, بہت سارے وجوہات کی بنیاد پر دنیا میں مرد زیادہ مرتے ہیں عورت کے مقابلے میں. جتنے سارے کٹھن کام ہیں, رسکی کام ہیں, ان سب کو مرد کو انجام دینا رہتا ہے. بڑے بڑے حادثات کا وہ شکار ہوتے ہیں. لڑائی, جنگ و جدال, اس میں ہمیشہ مردوں نے ہی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں. اور آج بھی دنیا میں آپ ریشیو اٹھا کر کے دیکھ لو, چاہے دنیا جتنے بھی نعرے لگا لے مساوات مرد و زن کا, لیکن آج پوری دنیا کے کسی بھی ملک کے فوج کے اوپر نگاہ ڈال لو, مرد کتنے عورت کتنے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو لڑنے کے لیے لشکر, عسکری اور فوجی یہ زیادہ مرد ہوتے ہیں, اور اسلام میں تو عورت کو اس کو منع کر دیا گیا ہے. ڈائریکٹلی وہ جہاد نہیں کر سکتی, لڑائی میں نہیں جا سکتی. ہاں, مجاہدین کی مدد کر سکتی ہیں, مرہم پٹی کے لیے صرف ان کو اجازت ہے, ان کو حج عمرہ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا. اس لیے تو جب میدان جہاد میں یا میدان کارزار میں یا رسکی آپریشن میں مرد بڑی تعداد میں مارے جائیں گے, تو عورتیں تو دنیا میں لاوارث ویسی زیادہ ہو جائیں گی. یہ بھی ایک وجہ ہے. تو اگر ایک سے زیادہ شادی نہیں کرے گا مرد,
تو تمام عورتیں جو ایکسٹرا ہو جائیں گی ان کو کون دیکھے گا، بھالے گا، ان کا کون ذمہ دار بنے گا، عزت کی زندگی کون اسے دے گا؟ اسی طریقے سے بہت سارے مرد کو اللہ رب العالمین نے جنسی طور پہ بہت مضبوط کیا ہے، کیونکہ اس کی ایک ضرورت بھی ہے. ایک سے زیادہ شادی کو اسلام جائز ہی نہیں کہتا بلکہ اس کی ترغیب دیتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرد کے اندر جنسی خواہش زیادہ ہو تاکہ بیک وقت وہ 4 بیویوں کی ذمہ داریوں کو اٹھا سکے اور جنسی طور پر بھی 4 بیویوں کو تسکین دلا سکے. تو بہت سارے مرد ایسے ہیں، اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ سچائی اور حقیقت ہے. اسی مجمع میں بہت سارے لوگ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ ایک بیوی سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، جنسی طور پہ اس کو ایک سے زیادہ بیوی کی ضرورت. تو ظاہر سی بات ہے اگر ایک سے زیادہ بیوی کی ضرورت ہے، اللہ نے مرد کو طاقت دی ہے، بہت سارے مرد کو، اور ایک ہی بیوی مجبوری میں وہ رکھے گا تو گناہ کا خطرہ ہے، زنا کا خطرہ ہے، بدکاری کا خطرہ ہے. اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ ایک سے زیادہ آدمی شادی کرے. بہت ساری عورتوں کو اللہ نے بانجھ بنایا ہے، ان سے اولاد نہیں ہوتی اور ہوگی نہیں. تو ایسی صورت میں بہت سارے لوگ شادی کرنے کے بعد اب بیوی کی ڈاکٹری چیک اپ وک اپ کے بعد پتا چلا کہ بانجھ ہے، بچہ نہیں ہوگا، تو کیا کرے؟ اب اس کو طلاق دے دے، اس کو ایسی چھوڑ دے بھٹکتا. اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی اپنائے اور دوسری شادی کرے، تیسری شادی کرے، چوتھی شادی کرے، تاکہ اولاد ملے اسے. یہ بھی ایک انسان کی تمنا ہے اور ضرورت بھی ہے. اس کا بھی حل اور اس کا بھی علاج یہی ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرے. تو بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایک بڑی ضرورت انسان کی کہ بیوی کو مہینے میں حیض کے ایام گزارنے پڑتے ہیں، ماہواری کے ایام. اور اسی طریقے سے ولادت سے پہلے آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، بچہ پیٹ میں رہتا ہے تو بیوی سے دوری بنانے کے لیے ڈاکٹر کہتا ہے کہ تھوڑا دور رہیے، اور بیوی کو بھی دقت رہتی ہے. ولادت کے بعد اسلام نے تقریباً 40 دن، نفاس کا جو دن ہے 40 دن اسلام نے منع کر دیا ہے کہ آپ 40 دن تک بیوی سے دور رہیں گے. تو ظاہر سی بات ہے ان صورتوں میں کسی بھی مرد کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اس کو بیوی کی حاجت ہے اور سامنے دقت اور پریشانی ہے. تو ضروری اور جائز وجوہات ہیں ایک سے زیادہ بیویوں کے اپنانے کے سلسلے میں. لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر کسی کی بیوی مر گئی، 50 سال کی عمر میں ہے، وہ اس کے بچے ہیں 20 سال کے، 25 سال کے، اب وہ شادی نہیں کر سکتا. بیٹا اور بیٹی کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے دباؤ ہے، اس کو ضرورت ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف جنسی خواہشات کی تکمیل ایک ضرورت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. جو لوگ شادی شدہ زندگی گزارتے ہیں ان سے آپ جا کے پوچھئے کہ بیوی کی ضرورت صرف جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہے؟ نہیں، ڈھیر ساری ضرورتیں ہیں ایک انسان کی. بیوی کا ہونا بہت ساری چیزوں کے لیے ضروری ہے، اور شادی شدہ لوگ اس چیز کو اچھی طرح آپ کو بتا سکتے ہیں. تو 50 سال کی عمر میں اگر کسی کی بیوی دنیا سے چلی گئی تو کیا وہ شادی نہ کرے؟ شادی کر لے تو معاشرے میں لوگ کیا کہیں، اور گھر کی طرف سے، بال بچوں کی طرف سے نہیں، دقت ہے، پریشانی. بلکہ ضروری ہے، ذمہ داری ہے کہ لوگ ان کو کہیں، بال بچے بھی، اگر وہ شرما کر کے منع کریں کہ نہیں شادی کریے. تو ماحول ہمارا اور آپ کا مسلم معاشرے میں بھی بڑا خراب ہے اس تعلق سے. اس کو ختم کرنا چاہیے. ایک اور بڑی دقت ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ میں موضوع لے کر کے آیا تھا، اس میں بہت زیادہ تفصیلی بات ہو نہیں پائے گی. عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ ہم لوگوں کا سلوک بھی بڑا غلط ہے. ہمارے معاشرے میں دنیا نے جس طریقے سے عورت کو بنانا چاہا تو ہم لوگوں نے بھی ویسے ہی اس کو اپنانا شروع کر دیا. دنیا کے بازار میں عورت کو نہایت ہی سستی چیز بنا کر کے پیش کر دیا گیا ہے، بالکل ویلو، اس کا کوئی ویلو نہیں ہے. جبکہ اسلام نے اس کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز کہا.
اور بیوی کو کس طریقے سے گھر میں رکھنا چاہیے اسلام نے تفصیل کے ساتھ اس کو بتایا. لیکن ہمارے مسلم معاشرے میں بھی یہ بڑی ہی خطرناک طریقے سے یہ گندگی آ گئی ہے کہ بیوی کو ہم پیر کی جوتی سمجھنے لگے, اور اگر ہم دبتے ہیں تو کوٹ کچہری کے چکر لگانے سے ڈر کی وجہ سے دبتے ہیں, اسلامی تعلیمات کی وجہ سے نہیں. آپ جائزہ لے لیجئے, زیادہ تر لوگوں کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ بیوی کو وہ پیر کی جوتی سمجھتا ہے, اور اگر بیوی کے ساتھ دبا ہوا ہے کہیں پہ وہ, تو وہ سمجھوتا کر رہا ہے. کم ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھتے ہیں. بیوی کے بھی بہت سارے حقوق ہیں. قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کو کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ایک ہم واضح طور پہ آپ کو کہنا چاہیں گے اس معاملے میں کہ مردوں کو ایسا لگتا ہے کہ جنسی خواہشات کی تسکین اسے ہی صرف چاہیے اور بیوی اس کے لیے تیار رہے, اور بیوی کو شاید ضرورت ہی نہیں. مردوں کو ایسا لگتا ہے, جبکہ ایسا نہیں, بیوی کو بھی ضرورت ہے, لہٰذا اس کا بھی خیال کرے مرد. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اس کے اندر ساری باتیں کہہ دی گئی ہیں کہ مردو جس طریقے سے تمہارے حق ہیں بیویوں کے اوپر, ایسے بیویوں کے بھی حق ہیں تمہارے اوپر, برابر ہیں سب. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. ہاں مرد کو ایک الگ فضیلت حاصل ہے, اور وہ بھی گینے چنی جگہ میں, یعنی کہ الگ فضیلت خاطر درجہ کو تم ایسا نہ بنا لو کہ بیوی کو ملیامیٹ کر دو, مٹی میں ملا دو. بیوی پہ تمہیں ذرا سا ایک درجہ حاصل ہے, وہ بھی ایک لمیٹڈ. مثال کے طور پہ قدرتی طور پہ اللہ نے تمہیں مضبوط بنایا ہے, یہ فضیلت اللہ نے حاصل تمہیں دیا ہے. اسی طریقے سے جہاد مرد کریں گے, یہ تمہیں اللہ رب العالمین نے حق دیا ہے. اسی طریقے سے عورت کا حاکم قوام اللہ نے تم کو بنایا ہے, بیوی کا حاکم وہ محکوم رہے گی, یعنی تم ہی فیصلے لوگے مشورے کے بعد, گھر چلاؤ گے تم, پاور کا اصل اختیار تمہارے پاس, پاور تمہارے پاس. اسی طریقے سے طلاق دینے کا اور رجوع کرنے کا, بس یہ گنے چنے چند چیزیں ہیں. باقی جس طریقے سے عورت کے حق ہیں, بیوی شوہر کے حق ہیں, ویسے بیوی کے حق ہیں. بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو بیوی کی ذمہ داریاں مرد کے اوپر زیادہ ڈالی گئی, آپ گننے چلیں گے تو. بہرحال تمام چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. ان میں سے ایک بہت ہی اہم چیز کہ بیوی کو کس طریقے سے آپ کو رکھنا ہے. مارنے کی بھی بات آئی ہے شریعت میں, ہم وہ بھی بولیں گے آپ کو کہ بیوی کو رکھنا کیسے ہے. اس سلسلے میں اسلام نے کیا بولا ہے, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے, اچھی طرح زندگی گزارو گے, کہیں سے بھی اس کو نیچا نہیں دکھانے کی کوشش کرو گے. یہاں تک کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, ان کی اگر کچھ عادتیں جو اسلامی نقطۂ نظر سے شرعن کوئی غلط نہ ہو, بولنے میں, چلنے میں, پھرنے میں کوئی چیز تم کو اچھا نہ لگے, کھانا پکاتی ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے, بولتی ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے, کام دھام کوئی چیز پسند نہ آئے. ہر طرح کی عورت ہوتی ہے, کوئی بہت ہنرمند ہو سکتی ہے, کوئی کمزور دماغ کی ہو سکتی ہے. تو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر تمہیں کچھ چیزیں اچھی نہ لگیں تو امید رکھو کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں بہتر کچھ تمہیں دے گا. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. یہی سوچ کر کے نبھاؤ, اچھی طرح اس کے ساتھ پیش آؤ. مارنے کے سلسلے میں اور کھانا پانی اور رہائش, تمام چیزوں کے بارے میں اسلام نے تعلیم دی. خرچہ برچے کے بارے میں اور رہائش کے بارے میں کیا کہا, جب تم کھاؤ تب اس کو کھلاؤ. أَن يَطْعَمَهَا إِذَا طَعِمَ, جب کھائے تو کھلائے, جیسا کھائے گا ویسے ہی کھلائے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی کھانا آپ کھائیں گے تو اپنے میں تو بریانی رکھے ہیں اور ان کے لیے دال اور چٹنی بنا کے دے دیے, کھائیں گے ساتھ میں. جب کی بات آئی تو جیسا کھاؤ گے ویسے ہی کھلاؤ. اور جب پہنو گے تو اس کو بھی پہناؤ گے, تو جیسا تم پہنو گے ویسا اس کو پہناؤ گے. تو یہ شریعت کی تعلیم. وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ, مارنے کے وقت ہوش ٹھکانے رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بے ہوش ہو کر کے بس اتنے غصے میں لال پیلے کے پتہ نہیں چل رہا کیا کر رہے ہو. مارو بھی تو ہوش و حواس کے ساتھ مارو بیوی کو. لہذا لا يضرب الوجه, چہرے پہ مت مارنا. تو جس کا ہوش و حواس رہے گا وہی تو یہ سب دھیان رکھے گا کہ چہرے پہ نہیں مارے گا. جب آدمی غصے میں آتا ہے مر, تو کہاں مار رہا اس کو پتہ ہی نہیں رہتا, کیسے بھی مار دے رہا.
اور مارنے کا بھی ایک طریقہ ہے, لاٹھی ڈنڈا لے کر کے اس کو زخمی کر دو گے کیا؟ ادب دینے کے لیے مارنے کے حل کی, ارے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دینا ہی تو کافی ہے, مار تو ہو گئی کہ شوہر نے تمہارے اوپر ہاتھ رکھ دیا, زخمی کرنا ضروری نہیں ہے. اسی وجہ سے اشارہ کیا کہ چہرے پہ اگر مارو گے ہلکا سا بھی تو چہرے پہ داغ پڑ سکتے ہیں, اور چہرہ فرنٹ کی چیز ہے, ہمیشہ سامنے رہتی ہے یہ چیز. تو جب اتنا اسلام نے خیال کیا ہے تو پیٹھ میں زخم کر دو گے, ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا, اتنا مار دو گے. وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهِ, چہرے پہ نہ مارے. وَلَا يُقَبِّحْ, گالی گلوچ نہ کرے. یہ کہا گیا اسلام میں کہ بیوی کے ساتھ ایسے تم کو رہنا ہے, اور نہیں سمجھ میں آتا بھیا تو طلاق دے دو گے آخر میں بھائی. یہ نہیں کہ مارتے بھی رہو ڈنڈا لے کر کے اور طلاق مطلب چھوڑو بھی نہیں اور زبردستی چلتی بھی رہی گاڑی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اسلام نے ایک لمٹ کے اندر رہنے کے لیے کہا ہے. اچھا آگے کی جو تعلیم, وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ, غصہ کر کے اگر بیوی کو کہو کہ تم سے تھوڑے دن کے لیے بائیکاٹ کر لیا, تو یہ نہیں کہ گھر سے نکال کے باہر کر دو. کچھ لوگ نکال کے باہر کر دیتے ایک منٹ میں, طلاق نہیں دیتے ہیں. طلاق دینے کے بعد بھی اس کو گھر میں رکھنا ہے, طلاق رجعی میں. اور طلاق رجعی میں بھی اس کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کرنا ہے اسلام نے کیسا بتایا ہے کہ جب طلاق دے دو اور عورت عدت گزارے گھر میں, تب اس کے ساتھ سلوک کیسا کرو گے؟ اسکنوہن من حیث سکنتم, جہاں تم رہو گے جس فیسلٹی کے ساتھ, اسی فیسلٹی کے ساتھ طلاق والی عورت بھی عدت کے دن گزارنے کے لیے وہاں رہے گی. من وجدکم, جیسی حیثیت کے تم ہوگے اس حیثیت میں اس کو رکھو گے. یہ نہیں کہ طلاق دے دیا ہے تو ایک تو کوٹری میں کہیں لے جا کر کے رکھ دو, اس کو فیسلٹی سے محروم کر دو, اپنے کمرے میں اے سی چلا اور اس کو جو ہے پنکھے پہ سلاؤ. وَلَا تُزَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ, یہاں تک کہ جب عدت میں وہ ہو تب بھی اس کو خرچہ برچہ اور کسی چیز میں تنگ نہ کرو گے بالکل, تاکہ پریشان ہو کر کے گھر سے باہر بھاگ جائے کہ چلو مجبوری میں تو رکھنا ہے, اسلام میں موجود ہے تو رکھ رہے ہیں, لیکن اتنا پریشان کرو کھانا پانی اور تمام چیزوں میں کہ خود ہی چھوڑ کر کے بھاگ جائے. اسلام نے عدت گزارنے والی عورت کے تعلق سے ایسا کر, جو آپ کی بیوی ہے تو وہ کیسی رہے گی آپ کے ساتھ گھر میں بھائی؟ جیسے آپ رہیں گے ویسے رہے گی. ایک بات ہم بتا کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. بہت سارے حقوق ہیں عورتوں کے, لیکن خاص طور پہ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے, وقت بھی نہیں ہے, کہ عورت کے ساتھ اچھی طرح بات کرو, اچھی طرح سے پیش آؤ, اچھی طرح رکھو اور سمجھاؤ, نصیحت کرو. ضرورت پڑے تو اگر نہ سمجھ ہے, نصیحت نہیں سمجھ میں آتی, الٹی پلٹی ہی رہ جاتی ہے, تو پھر ایسی صورت میں اس کا بستر الگ کر دو کچھ دنوں کے لیے. یہ سب کوئی کرتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے معاشرے میں آپ کو پتا چلا کہ 1 مہینہ کے لیے اس کا بستر الگ کر دیا تو اس کے پاس نہیں گئے ہم. یہ کوئی نہیں کرتا ہے. بس یا تو بندوق چلا دیتا ہے, گولی, طلاق, اور یا تو ڈنڈا لے کر کے وہ توڑ پھوڑ کر دیتا ہے. تو یہ سب بھی تعلیمات ہیں اسلام کی. پہلے اچھے سے سمجھاؤ محبت سے, اور اس کے بعد نہ سمجھے تو تھوڑا سا مزہ چکھانے کے لیے, کیونکہ عورت وقتی طور پہ چلاتی ہیں لیکن بہت کمزور ہوتی ہے. وہ 10 دن کے لیے اس کو آپ بستر الگ کر دیجئے, وہ پریشان ہو جائے گی. تو اس کو بستر الگ کر دو. جب اس سے بھی کام نہ چلے تب جا کر کے مارو, اور مارو بھی تو ہاتھ لگا دینا ہی کافی ہے. اور ایک عورت اگر بد کردار ہو گئی ہے, بدتمیز ہو گئی ہے, وہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لائق نہیں ہے, تو لاٹھی ڈنڈا مار کر کے کام نہیں چلے گا. پھر آخری صورت مجبوری میں آپ کو طلاق دینا پڑے گا. اور ایسا نہیں ہوتا کہ صرف عورت ہی خراب ہوتی ہے, آپ سر سے پیر تک خراب ہوتے ہیں. اپنے اوپر بھی نگاہ ڈالنا چاہیے آپ کو, آپ کتنے اچھے ہیں. تو عورت کے تمام حقوق ہیں, اور ان میں سے ایک چیز کا ہم نے ذکر کیا آپ کے ساتھ کہ حسن معاشرت مردوں کے لیے ضروری ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ عورت پسلی کی ہڈی سے بنائی گئی ہے, اور وہ بھی سب سے پسلی کی ہڈی کے اوپری حصے سے جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے. تو کہنے کا مطلب کیا کہا گیا کہ عورت تھوڑی ٹیڑھی ہے فطری طور پر. ہر ایک کی عورت ٹیڑھی ہوتی ہے, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ٹیڑھی نکلی. انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ایسا کام کیا کہ آپ کو لگے گا کہ یہ بھی ٹیڑھی تھی. وہ فطرت ہے, اللہ نے اس کو بنایا ہے بھائی, جیسی مشین ہے ویسا ہی کام کر رہی ہے. اور اسی لیے تلقین کی گئی ہے کہ ٹیڑھی ہی رہنے دو اور کام چلا لو. عورت جذبات میں 1 منٹ کے لیے بالکل آگ بگولا ہو جاتی ہے, لیکن 1 منٹ میں وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. اس لیے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ تھوڑا سا انتظار کر لیا کرے وقت کا.
تو انشاءاللہ گھر کے معاملات اپنے آپ سلجھ جائیں گے. اور آپ سمجھیں گے میں تو مرد ہوں. مرد صرف یہی نہیں ہوتا کہ طلاق دے دے اور مار لے. مرد تو اصلی وہ ہے جو اپنی عورت کو اپنے سانچے میں ڈھال لے. ایک عورت کو اچھی طرح اپنا کے زندگی گزار لے, اصل مرد وہ ہے. لیکن ہم اپنی انا میں اور شان میں سوچیں کہ مرد ہیں, طلاق دے دیں گے, بس یہ بہت بڑا مردانہ کام کر لیا, یا خوب مار پیٹ کر کے اس کو سیدھا کر دیں گے. مار پیٹ کر کے سیدھا نہیں کر پائیں گے. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, مردوں کی خاص طور پر, کہ عورتوں کے ساتھ کس طریقے سے ہمیں چلنا چاہیے. ہم اپنی ذمہ داری کے اوپر نگاہ ڈالیں. جب ہم اپنی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بیویاں اپنے آپ سیدھی رہیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مسلم معاشرے کے اندر سے اس طرح کا تصور جو ایک سے زیادہ بیوی کے تعلق سے, یا ایک بیوی کے ختم ہونے کے بعد دوسری بیوی کو لانے کے تعلق سے جو غلط تصویر اور تصور ہمارے معاشرے میں, اللہ اس کو ختم کر دے. اللہ رب العالمین شادی شدہ لوگوں کو, مردوں کو اپنے اعمال اور اپنے معاملات کے اوپر نگاہ ڈال کر کے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے. بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین مسلم معاشرے میں طلاق کے سلسلے کا خاتمہ کر دے. اللہ رب العالمین مسلم معاشرے کو جو ماحول ہے پوری دنیا کا عورتوں کے تعلق سے, اس سے الگ تھلگ بنائے اور اسلامی سانچے میں مسلم معاشرے کو اللہ رب العالمین ڈھال دے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ